अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दें। और क्या अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि वो खुद ही से मुज़ाकरात करना शुरू हो गए। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स का ये कहना है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ईरानी अवाम अमेरिका के साथ किसी किस्म की बातचीत करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते, ना एतमाद करते हैं, तो इसलिए अब अमेरिका कोई भी उम्मीद ना रखे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सदर ट्रंप बहुत एक्साइटेड हैं और वो कहते हैं कि हमने एक 15 नुकाती प्लान, पीस प्लान ईरान को प्रपोज कर दिया है थ्रू पाकिस्तान। इसी सिलसिले में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उर्वा इलाही और मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम। हबीब साहब, एक तरफ अमेरिका की तरफ से इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कि हम तो बड़ी एक प्रोडक्टिव किस्म की बातचीत में बिजी हैं ईरान के साथ, और एक ऐसी लीडरशिप है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिसको अभी तक उन्होंने बहरहाल एक्सपोज तो नहीं किया, नाम तो नहीं लिए, लेकिन एक नाम आ रहा है मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का, ठीक है, जो कि स्पीकर हैं उनके पार्लियामेंट के। और हालांकि वो काफ़ी ओपन रहे हैं, ओपनली क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं अमेरिका की पॉलिसीज़ पे, रिटेलिएशन की धमकियां भी देते रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज़ बीइंग आइड एज अ पॉसिबल फ्यूचर पार्टनर फॉर अमेरिकन नेगोशिएशन विद ईरान। तो आप कैसे देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन? ईरान बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, और अमेरिका इस तरह की एक शायद बयानियाँ जनरेट करने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट हासिल करने के लिए दुनिया की। ये सूरत हाल काफ़ी अजीबोगरीब है। एक तरफ जैसे आपने कहा कि अमेरिका के दावे हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरदीदें हैं। ईरान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने भी इसकी तरदीद की है कि किसी किस्म की कोई मुलाकात बिल वास्ता या बिला वास्ता ईरान के अमेरिका के साथ नहीं हुई। यानी उन्होंने बिल्कुल ही वो एक रूल आउट कर दिया है कि पाकिस्तान ने कोई बीच में कोई किरदार अदा किया है। इसके साथ बाकी मुल्क हैं तुर्की और मिस्र, उनके हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है कि वो भी इकरार करें कि जनाब हमने कुछ किया है। पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली इस बात को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान के ज़रिए से कोई मुतालबात की फहरिस्त ईरान तक पहुंची है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर अमरीकी ज़राए से चल रही है। उसके साथ जो ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि कुछ लोग हैं, बहुत अहम लोग हैं जिनके जो हमें तोहफा देना चाहते हैं। अब वो तोहफा क्या है और वो लोग कौन है? ये अजीबो गरीब, यानी मुज़ाकरात की तारीख में भी एक अजीबो गरीब वाक़या है कि आप मुज़ाकरात तो करना चाह रहे हैं, आपको ये पता है कि एक तरफ ट्रंप है, ये भी पता है कि स्टीव विटकॉफ होंगे, जेरेड कुशनर होंगे, मार्को रूबियो होंगे, जेडी वेंस होंगे, आपको सबका पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ईरान के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो इस वक्त मुज़ाकरात कर सकता है या मुज़ाकरात में इस वक्त कोई कांटेक्ट पॉइंट है। ये दुनिया के मुज़ाकरात की तारीख का एक अजीबोगरीब वाक़या है। ऐसा लग रहा है अभी सब ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द लीडरशिप, एक यूनिटी नजर आ रही है ना। अब देखिए, अब ये हो सकता है कि बार बार ये तासुर दिया जा रहा है कि ईरान के अंदर कोई है जो हमसे मुज़ाकरात करना चाह रहा है, लेकिन बाकी सब लोग उससे मना कर रहे हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ईरान के अंदर कोई रिफ्ट क्रिएट करना है, उनके अंदर कोई गलत फहमियाँ पैदा करनी है, या वाकई मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसी कुव्वत अंदर पैदा हो चुकी है ईरान के जो सारे सिस्टम को बाईपास करते हुए मुज़ाकरात करेगी? क्योंकि पासदारान इस वक्त जब भी कहीं भी जंग हो तो आमतौर पर मुसल्लह अफवाज उस मुल्क में अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। अब अभी आपने बताया कि जो पासदारान का हेडक्वार्टर है, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं, वहां से तरदीद आई है और वहां से तो बिल्कुल तंज़िया अंदाज में कहा गया कि ट्रंप यू आर फायर्ड। हाँ, ट्रंप यू आर फायर्ड, वहां से तो यहां तक भी बात हो चुकी। जब अब मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किससे हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, ये बात अभी तक पता नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि रॉयटर्स ने एक खबर दी कि रॉयटर्स ने ये बताया कि एक अनोनिमस ईरानी सोर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो सकते हैं इस्लामाबाद में, या फिर अंकारा में, तुर्की में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब ये क्या अब जब अनोनिमिटी सोर्स की बिल्कुल इतनी है कि उसका नाम नहीं बताया जा सकता, उसका ओहदा नहीं बताया जा सकता, तो कैसे इस तरह की खबर पे यकीन किया जाए? कोई क्रेडिबल सोर्स तो नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी दर्जे में सबूत देती है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। एक है तेल की प्राइस, वो $100 प्लस माइनस पे रह रही है, वरना वो जो 115, 120, $150 तक की बात हो रही थी वो बातें भी खत्म हो गई। वो जो ब्लड बात था मार्केट्स में वो भी रुक गया है। इसके साथ अचानक हम देखते हैं कि जो आबना हुर्मुज़ है वहां से जहाज गुजरना शुरू हो गए, चाहे कुछ पैसे दे के गुजर रहे हैं लेकिन गुजर रहे हैं। मतलब थोड़ा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। हुर्मुज़
کے حوالے سے ایران پر جو پریشر تھا وہ بھی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ ایران نے اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے, کچھ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, اس کا فیصلہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ہو جائے گا. اچھا حبیب صاحب, اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جس طرح کا گفٹ چاہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے مدورو کو ہٹایا تھا اور اس کے بعد ہم نے وہ جو ڈیلسی روڈریگیز تھی اس نے آ کے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور ایک اچھی آئل ڈیل دے دی جس سے امریکہ کا بھی فائدہ ہوا اور وینزویلا کا بھی, تو ہی از سیکنگ دا سیم ڈیل اوور ہیئر. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کسی ایسی لیڈرشپ کو انسٹال کیا جائے گا جو انہیں ایک بہت اچھی آئل کی ڈیل دے دیں گے ایران کے اندر. ٹھیک ہے حبیب صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران میں ایسی کوئی آپشن انہیں نظر آ رہی ہے یا بس ایک پوری دنیا کو تسلی دینے کی کوشش ہے؟ دیکھیے, اگر تو آپ معاملات کو ایک یہاں سے شروع کریں جہاں سے ابھی آپ نے کیا ہے, تو مجھے تو اس طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ ایران کے اندر کوئی ایسی قوتیں ہیں جو ایسی ڈیل دینے کے لیے تیار ہیں جو امریکہ کو چاہیے. امریکہ کو چاہیے کیا, تو وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے ہر قسم کی تحقیق روک دینا, تمام ریسرچ کو روک دینا, تمام جو افزودگی ہے اس کو بھی روک دینا, انرچمنٹ کو بھی روک دینا. دوسرا, میزائل پروگرام کو لمٹ کرنا 600 کلومیٹر اینڈ سم سے 1000 کلومیٹر تک. تیسرا, آبنائے ہرمز پہ ایک مشترکہ کنٹرول, یہ ایک بنیادی بات ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کی پراکسیز ہیں دنیا میں, دنیا خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو ایران کی, ان کو ختم کیا جائے. اب یہ چاروں ایسی چیزیں ہیں, اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی مان لیتے ہیں تو عملاً اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران نے پوری کی پوری جنگ گیون کر دی ہے. سارے کے اپنا پورا بیانیہ 45 سال کا وہ بھی گیون کر دیا ہے, اپنی دفاعی لائن پہ کمپرومائز کر لیا ہے, حتیٰ کہ اپنا جغرافیہ بھی بدلنے پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے. یہ چاروں شرائط ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کم از کم موجودہ رجیم میں تو تسلیم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, اگر فرض کیجئے ان میں سے کوئی ایک شرط یا چاروں یا 2 یا 3 یہ شرائط مان لی جاتی ہیں تو ایران کی موجودہ رجیم ویسے ہی گر جائے گی. تو لہٰذا اس صورت میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے اندر اس وقت یہ سچویشن ایسی ہے کہ وہ ان شرائط کو قبول کرے گا. بالکل حبیب صاحب, دیکھیں اگر ہم سوورینٹی کی جو بالکل ایک مثال لیتے ہیں, ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, تو انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرس کے اندر آپ کی پالیسی میکنگ کے اندر انڈیپینڈنس ہے. اگر ایک دوسرا ملک اس طرح سے آ کے انٹروین کر رہا ہے اور آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو آپ کی سوورینٹی ہی کمپرومائز ہو گئی. تو پھر تو مجھے لگتا ہے صرف اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ رجیم, اٹس اباؤٹ دا ویری سروائیول آف دیٹ اسٹیٹ. جی بالکل, اس کے بعد تو کوئی ملک رہ ہی نہیں سکتا نا, وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کہہ سکتا. آپ اپنے تمام گارڈز اگر ڈاؤن کر دیں گے, اپنے ہاتھ پیر ہی کٹوا لیں گے, تو ہاؤ یو گوئنگ ٹو سروائیو. اور گارنٹی کیا ہے حبیب صاحب؟ گارنٹی دیکھیے, ایک بات نا, اس ورلڈ سسٹم کو ہم تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرنے کی شاید ضرورت ہے. عروہ, دنیا میں پالیسی بنانے والے ملک چند ہیں, وہ ان میں امریکہ سر فہرست ہے. ٹھیک ہے, ان میں کسی درجے میں چین کی پالیسی ہے, وہ بھی تھوڑی سی, بہت تھوڑی سی, اور بڑے یعنی اس کے بعد کہیں روس آتا ہے, پھر شاید کہیں یورپ کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری پالیسیاں دراصل امریکن سینٹرک ہوتی ہیں. امریکہ نے یہ کیا تو اس کا ریئیکشن یہ پالیسی آئی, امریکہ نے یہ نہیں کیا تو اس کے بارے میں ایک پالیسی بنا لی جاتی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ جو ایک ڈیوائیڈڈ ساورنٹی کا تصور ہے نا پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں, وہ اب ایک کتابی سی ساورنٹی نہیں ہے. ایسا اقتدار اعلیٰ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے جہاں پہ کوئی ملک کہتا ہے کہ میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا کر لوں گا. اب ایسا نہیں ہے. یہ دنیا ایک رول بیسڈ سسٹم کے تحت چلتی رہی ہے, اور اب طاقت کا توازن وہ تو الگ ہے, لیکن طاقت کا توازن اب بھی اس سسٹم کو بنانے والوں کی فیور میں ہے. حبیب صاحب اگر تو لہٰذا آپ اسے نکل نہیں سکیں گے. اگر میں یہاں پہ کوٹ کروں, جو لن جیان ہے فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں چائنا کے, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو مطلب امریکہ کرتا پھر ہے, جس طرح ہم جاپان کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں اور چائنا کو ٹارگٹ کریں, تو اس نے یہ کہا کہ جو پوسٹ وار جو ورلڈ آرڈر ہے نا, اس کے بارے میں ہمیں اب بڑی ریزرویشنز ہیں اور اب یہ چینج ہو رہا ہے. مطلب اب ہر کوئی کویشچن کرے. جیسے مارک کارنی, اگر آپ کو یاد ہو, کینیڈا کے پی ایم, انہوں نے بھی چائنا میں جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو ناؤ ایوری بڈی از ہوپنگ, اور جس طرح سے امریکہ کے حالات ہیں ٹرمپ کی لیڈرشپ میں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن I don't see this system going anywhere. I was listening کہ one of the like commentator was saying کہ جس طرح ایران کا سپریم لیڈر ہے, اسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے سپریم مس لیڈر ہیں. ہاں دیکھیے, اب مسئلہ یہ ہے کہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سسٹم اگر گر رہا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے. کیا ٹرمپ کی وجہ سے سسٹم گر رہا ہے؟ ٹرمپ کی وجہ سے یس, یہ نظام کمزور ضرور ہوا ہے,
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نظام نے کام چھوڑ دیا ہے. آج بھی دنیا کی ٹریڈ ڈالر میں ہو رہی ہے. آج بھی دنیا میں سب سے بڑا جو ہیجمون ہے جو وہ امریکہ ہے. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اسی کے پاس ہے. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت اس کے پاس. بالکل. لیکن حبیب صاحب اب یہاں پر دوسری بات ہے کہ دوسرا کوئی سسٹم اسی وقت آئے گا نا جب آپ دنیا کو بائی پولر کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عروہ کہ کوئی آلٹرنیٹ فلسفی ہے. ہم نے بیسیکلی ہماری جو فہم ہے, ہماری جو سمجھ ہے, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سوویت یونین کو, آسٹرائل سوویت یونین کو نکالتے ہیں, اس کی جگہ چین کو رکھتے ہیں اور خود بخود ایک بائی پولر ورلڈ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, وچ از انکریکٹ. جو چین ہے وہ ابھی اس نے کہیں ایسا اظہار نہیں کیا کہ چین کوئی آلٹرنیٹ سسٹم یا آلٹرنیٹ ہیجمان بننا چاہتا ہے. چین نے آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی جنگ ہے کوآڈ میں, کوآڈ اس کے خلاف بنایا گیا سو کالڈ, لیکن کوآڈ کے بارے میں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کوآڈ میں چین نے ذرا ریزسٹ کیا ہے. اسی طرح ایران, سب سے زیادہ یہاں سے آئل کی سپلائی چین کو ہو رہی تھی, انہوں نے ایک کشتی تک نہیں بھیجی کسی کو ایران کی مدد کے لیے, بس بیانات کی حد تک ہی کام چلایا ہے. تو لہٰذا جب چین موجود نہیں ہے میدان میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائی پولر ورلڈ ہے. لیکن اینی وے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک ایران کا معاملہ ہے, ایران کو اب ایران اس نظام کو چیلنج کر رہا تھا اور اس کو کہیں نہ کہیں سے کچھ سپورٹ ہلکی پھلکی سفارتی سطح پہ مل جاتی تھی, لیکن اب وہ سپورٹ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور 2015 وہ ٹائم تھا جب ایران نے پہلی بار اس سسٹم کو قبول کیا تھا اور اپنی نیوکلیر توانائی کی تنصیبات کو کھولا تھا. اس کے بعد ظاہر معاملات بدل گئے, ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس کو انڈو کر دیا. تو اب دوبارہ یعنی اس رول بیس یا سو کالڈ سسٹم کو, ورلڈ آرڈر کو منوانے کی کوشش ہو رئی ہے ایران سے. لیکن جن شرائط پہ منوانے کی بات ہو رہی ہے وہ تو آؤٹ آف کوشچن. بالکل حبیب صاحب, اب میں یہ آپ سے یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں مزید, جب آپ ایکسپلین کریں کہ ایران کے لیے کیا ہے اس کے اندر. وائی شوڈ ایران کنسیڈ ٹو اینی سچ ڈیمانڈس, کیونکہ ایران ہیز آلریڈی لاسٹ لاٹ. مطلب جو بھی ایران کے لیے میں کہتی ہوں کہ جو نقصان ہو سکتا تھا ایران نے اٹھا لیا. تمام اہم تنصیبات, ایون ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جوہری بجلی گھر پہ اٹیک ہو گیا, کروز میزائل بنانے والی جو تنصیبات تھیں اس پہ اسرائیل نے دعویٰ کیا. اٹیکس مسلسل چل رہے ہیں. ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سینس, اور دوسری طرف جو ہیں اٹیکس بھی جاری ہیں. امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ 5 دن تک ہم اٹیک نہیں کریں گے, لیکن اٹیک ہر گھنٹے ہو رہا ہے. وہ صرف تنصیبات, وہ جو بجلی کی تنصیبات, اس کے علاوہ کروز میسائل کی بھی اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے. ٹھیک ہے, کروز میسائل بنانے کی تنصیبات پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ایران اور امریکہ کے مذاکرات چلتے ہیں, مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد امریکہ اس سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے. اب دوبارہ وہی سچویشن ہے کہ بار بار مذاکرات کی بات ہوئی, مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا. اب دوبارہ اگر امریکہ بات کرتا ہے اور پھر مزید ڈیمانڈز ہی رکھتا ہے, وین ایران ہیز آلریڈی لاسٹ a supreme leader and all the top tier of their commands, تو اب ایران کے لیے ان مذاکرات میں ایسا کیا ہے جو ایران ان کو کنسیڈ کرے گا؟ ایران کے لیے صرف ایک چیز ہے اس میں کہ جنگ بندی ہو جائے گی, اور جنگ کے بعد ایران کے اندر جو بھی تبدیلی ہے ظاہر ہے وہ پھر امریکہ کا مسئلہ تو نہیں ہوگا, اور اس کے بعد ایران کی جو صلاحیت ہے اسرائیل کو روکنے کی وہ ختم ہو جائے گی. ایران فوجی طور پر, عسکری طور پر اس کی طاقت نہیں بچے گی, اور ایران ہاں ایک جغرافیائی ایکسپریشن کے طور پر ضرور قائم رہے گا. اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ ایران کے اندر ایران اتنا کمزور ہو جائے کہ ایران اندر کی طرف امپلوڈ کر جائے, اور عین ممکن ہے کہیں اس کی ڈسممبرمنٹ شروع ہو جائے, خاص طور پر ایسٹ میں یعنی جہاں پر بلوچستان ہے, اور ویسٹ میں جہاں پر کردستان ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. ایران کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے, یہ تو بات طے ہے. لیکن ایران, مسئلہ یہ ہے کہ ایران کہاں تک سسٹین کرے گا, وہ کہاں تک کھڑا رہے گا. کیا ایران کے پاس ایسا کوئی راستہ ہے کہ وہ مکمل فتح حاصل کر لے؟ مکمل فتح ایران کے لیے یہی ہے نا کہ امریکہ اپنی بندوقیں کندھے پہ رکھے اور چلا جائے. لیکن مکمل فتح تو حبیب صاحب جنگ میں کسی کی بھی نہیں ہوتی اگر دیکھیں. تو اب کیا ایران کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن ہے؟ وہ بظاہر نہیں لگتا. ایران کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ ان شرائط جو پیش کی گئی ہیں ان میں سے اپنے لیے بیسٹ نکالے, جو نہیں نکلتا دکھائی دے رہا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھے اور انتظار کرے کہ جنگ اگر لمبی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ دوسرے فریق بھی آ جاتے ہیں اور جو الٹیمیٹلی اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, ان 2 چیزوں میں سے ایک ہی اصل میں اس کو آپشن
جنگ جاری رکھنا ہے، جنگ ختم کرنا اور اس انداز میں ختم کرنا جیسے امریکہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک نہیں لگ فیس رہا کہ سیونگ امریکہ دونوں کرے طرف گا۔ ہو جائے اور وہ سارا کچھ، تو وہ پاسبل فیس سیونگ دیکھیے، وہ جو فیس سیونگ ہے نا، وہ کوشچن ایران کے لیے نہیں، وہ امریکہ کے لیے، امریکہ کی ریپیوٹ ایٹ اسٹیک ہے۔ اچھا حبیب صاحب، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑی ہے، بہت سخت کرٹیسزم ہو رہا ہے امریکہ کے اپنے اندر سے بھی، یعنی $200 بلین کا جو اس نے وار فنڈ کی ریکویسٹ کی تھی، تو سینٹ میں اس کے خلاف ابھی ایک ریزولوشن پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی 20,000 بامز جو مزید پرووائڈ کرنے تھے اسرائیل کو امریکہ نے، اس کے خلاف بھی ابھی ایک ریزولوشن پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو کافی سخت قسم کی کرٹیسزم تو امریکہ کے اندر بھی ہے۔ ایون آئی واز لسننگ کہ پیئرس موگر کو ایک جو تھے ملٹری ویٹرن انٹرویو دے رہے تھے، جیس ونٹورا، انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بھیج رہے وہ لوگ جو وار کا ڈیسیجن لیتے ہیں، تو بیرن ٹرمپ کو بھیجیں آپ، ٹھیک ہے، جب آپ دوسروں کی اولادوں کو بھیج رہے ہیں ایک ایسی جنگ میں جو کہ امریکہ کی نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک خوبی تو ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کی باتیں شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو سکی، ہاں برطانیہ میں ہو سکتی ہیں، یورپ کے اور چند ملکوں میں شاید ہو سکتی ہیں، امریکہ میں ہی یہ بات ہو سکتی ہے۔ تیسری دنیا کے اندر کوئی ملک کے کسی بھی ملک میں کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ یہ بات کرے، کیونکہ یہاں پہ تو وار مانگرنگ دنیا میں تو زیادہ، سب سے زیادہ ساؤتھ ایشیا میں اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہے، تو کم از کم امریکہ کے سسٹم کی داد دینی چاہیے کہ اس کے باوجود بھی انہیں کسی نے پکڑا نہیں ہے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں ہوا، ایک پروگرام کینسل کیا تھا لیکن اس کو بھی دوبارہ ان کو کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ سیڈیشس ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب غدار ہے، کسی نے یہ نہیں کہا، تو دیٹ از دی امریکن سسٹم۔ سیکنڈلی، جہاں تک اس جنگ کا معاملہ ہے، دیکھیے اس جنگ میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ بھی امریکن لیجسلیچر کے اندر چیزیں پیش ہو رہی ہیں۔ ریسنٹلی وہاں پہ ایک قرارداد پیش ہوئی تھی 28 فروری کے بعد، اور وہ قرارداد وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیور میں آ گئی تھی، اگرچہ اس کے مخالفت میں کافی ووٹ پڑے تھے، لیکن 3-4 ووٹ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیور میں آ گئی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مینڈیٹ مل گیا تھا کہ اس جنگ کو جاری رکھیں۔ تو اب بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جتنا $200 ارب کا معاملہ ہے یا کوئی اور اس جنگ کو جاری کرنے کا، تو یہ نہ صرف ریلیز ہو جائے گا، کیونکہ پہلے جنگ کے حق میں قرارداد منظور ہو چکی ہے سینٹ سے، تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر ایک امیڈیٹلی کوئی مشکل آئے گی۔ ہاں، لیکن آگے چلتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ظاہر ہے یہ پریشر آئے گا کہ جنگ شروع کی ہے آپ نے اور بلا وجہ کی شروع کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات دنیا میں ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو کوئی جنگ شروع کرتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بھی لوگوں نے جنگیں شروع کی تھی نا، تو ان کے بھی اپنے پرابلمس تھے۔ اور حبیب صاحب، اب تو ویسے بھی ملک کی ریپیوٹ کی بات آ گئی، اب تو ٹرمپ نے جو ڈیسیجن لے لیا، اب تو امریکہ کے جو ہیجمونک سٹیٹس ہے اس پہ بات ہو رہی۔ اچھا، اب ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کی، کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں جی ایس شنکر نے کہا کہ انڈیا کے جو کچھ شپس ہیں جو پاس کریں گے ہارمز کو، اور ہم نے آلریڈی ڈسکشن کر لی، اپروول لے لیا ہے ایران سے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے جو واٹر ویز کے نیویگیشن کے جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، 4 آئل ٹینکرز آج پاس کیے ہیں، 20 ابھی پھنسے ہوئے ہیں پرشین گلف میں۔ انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل اسٹریٹ ہے، اور اس سے گزرنے کے لیے نہ تو آپ کسی کو روک سکتے ہیں، کسی کی پرمیشن کی نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیکس، کوئی لیوی اس کے اوپر امپوز کیا جا سکتا ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پر ٹیکس لگا دیں گے یا کچھ پیسے وصول کریں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ تو پھر آپ دنیا کے پورے سسٹم کو الٹ پلٹ کر دیں گے نا۔ وہ واٹر وے، وہ سڑک جو انسان نے بنائی ہو، تو وہاں پر تو آپ یہ ٹیکسیشن وصول کر سکتے ہیں، جیسے سویز کنال ہے یا پیناما کنال ہے، اس طرح کی جگہوں پر تو ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی جو اس کو مینٹین کر رہا ہوگا، کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ، وہ چارج کر سکتا ہے فیس۔ لیکن اگر آپ آج یہاں پہ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ہرمز پہ یہ ٹیکس لگاتے ہیں یا وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے پیسے لیتے ہیں، تو کل کو باب المندب پہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کل باب المندب پہ ایک طرف حوثی ہیں، ایک طرف صومالینز ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جناب آدھا ٹیکس ہم ادھر سے آنے والوں سے ہم لیا کریں گے، ادھر سے جانے والوں سے آپ لیا کریں، تو کیا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جو نیچرل واٹر ویز ہیں، قدرتی راستے ہیں، وہاں پر تو بالکل کسی قسم کی پابندی لگانا تو بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نا، یعنی اپنی ذمہ داری پہ گزر جائیں، کیونکہ یہ اصولی طور پر تو بات ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایران کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے انڈیا جہاز گزار رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے،
کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ خبریں آئی ہیں ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے، کہ کبھی منسٹر نے بات کی ہے، کبھی سیکریٹری نے بات کی ہے، کبھی کسی نے بات کی ہے، جے شنکر نے بات کی. تو یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں کہ جی جہاز ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، جہاز ہمارے آ رہے ہیں. تو ایران نے اس وقت جو ایک آبنہ ہرمز پہ ایک عملاً جو اس کا قبضہ ہے، اس سے تو نکلنے کی لوگ کوشش کریں کہ بغیر کوئی نقصان کیے نکل آئے. نہ پیسے دینا پڑا، نہ پیسے دینے پڑے، نہ ایران کی طرف سے کوئی ایسا ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ہتھیار چل جائے اور جہاز کو نقصان پہنچ جائے. تو سارے ممالک کوشش تو کر رہے ہیں، اور ایران نے بھی اس معاملے میں اب کافی نرمی دکھائی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آبنہ ہرمز جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ ایسا راستہ بن گیا ہے کہ جس پہ اب شاید دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کل کو دوبارہ کسی راستے پہ، اس طرح کے کسی راستے پر کوئی ملک بیٹھا ہوا ہے تو کیا اس کو بند کر دے گا. حبیب صاحب، ایران کا بھی تو اس میں یہی مقصد ہے نا کہ جو پریشر ایران پہ آ رہا ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے اور سب کو ریئلائز ہو کہ جنگ کی وجہ سے صرف ایران ہی سفر نہ کرے. اور انہوں نے ڈائریکٹلی یہی کہا ہے ٹرمپ کو کہ جب تک آپ ہمارا کنٹرول اس کے اوپر تسلیم نہیں کریں گے کہ ہماری وجہ سے اس خطے میں امن تھا، تب تک سچویشن بہتر نہیں ہوگی. دیکھیے سیاسی طور پہ نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب اگر میں عسکری اعتبار سے دیکھوں تو آبنہ ہرمز کو بند کرنا ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے اور بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو پولیٹیکل ریمیفیکیشن ہے، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے تیل کی تنصیبات پر حملے کیے سامنے ملکوں پہ، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جتنے بھی دوسری طرف خلیج کے دوسرے کنارے پہ ممالک ہیں ان کو آپ نے دشمن کنسیڈر کیا ہوا ہے، تو آپ آبنہ ہرمز کو کھلا رہنے دیتے نیوٹرل جہازوں کے لیے پہلے دن سے، تو وہ صورتحال کچھ اور ہوتی. اب ساری کی ساری جو توانائی ہے دنیا کی وہ آبنہ ہرمز پر آ گئی. لیکن حبیب صاحب آئل پرائسز میں ہائیک آئی ہے تو ہی ٹرمپ پہ بھی تو پریشر پڑا ہے. اچھا، بہرحال پاکستان کی جو ثالثی کی خبریں، اس سے پڑوس میں بہت زیادہ جو ہے نا ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ پلے کر رہا ہے. پاکستان کو بہت اہمیت مل گئی ہے. پاکستان از لائک دا کی پاورز، کہ وہ ایک بہت بڑی جنگ جس نے باقی تمام جنگوں کو اوور شیڈو کر لیا ہے، اس میں ایک کی رول پلے کر رہا ہے پاکستان. میڈیشن کرا رہا ہے. باتیں یہ آ رہی تھیں کہ اسلام آباد میں ہوگا، اور ایون شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کو ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر دوبارہ شیئر کر دیا. اس میں یہی ساری باتیں تھیں کہ بھئی ہم مذاکرات کرنے کے لیے، مطلب وی آر ویری ہیپی ٹو ہوسٹ دا نیگوسیشنز بٹوین دا ٹو پارٹیز. تو اب انڈیا میں تو اس کو ایسے لیا جا رہا ہے کہ وہاں کی پالیسی فیلئر ہو گیا ہے فورن پالیسی کا، اور پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا گین ہے کہ پاکستان اتنے بڑے ایونٹ کے اندر ایک میڈیٹر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. میرا خیال ہے مودی صاحب کو وہ جو آپریشن سندور ہے نا وہ وزارت خارجہ کے باہر لکھ کے لگوا لینا چاہیے. جو ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے نا اس کے اوپر لکھ دیں کہ یہ آپریشن سندور کی موت کا اتنا عرصہ گزر چکا ہے. یہ دراصل جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد ہوا ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے اس کے بعد سے مودی جی وہ تو آپ دیکھیے نا کہ وہ تو دنیا میں ایک مذاق بن گئے نا. حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ جانے سے بھی گریزا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے آمنا سامنا ہونے سے بھی کیا تھا حبیب صاحب، وہ بھی غلط جگہ پہ غلط ٹائم پہ کر لیا اسرائیل کا. ہاں، اور وہ یعنی اب آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل چلے گئے. تو دیکھیے مودی جی کا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کسی درجے میں مت ماری گئی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ آپریشن سندور کے پروز اینڈ کونس پہ غور کیا، نہ اس بات پہ غور کیا کہ پاکستان کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے اس کے ثبوت بھی دینے ہیں دنیا کو. اور جب پاکستان نے ان کے رافیل طیارے گرا دیے اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے باقاعدہ طور پر اپنی فضائی برتری انڈیا کے اوپر قائم کر لی، تو یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے. کیونکہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ انڈیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے چائنا کا، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑی آبادی ہے اور اتنا پول ہے لوگوں کا. لیکن مودی جی نے اپنی یعنی ڈویسو پالیٹکس تھی، اپنی جو تقسیم کرنے والی سیاست تھی، اپنا جو اینٹی مسلم اور صرف ہندتوا کا ایجنڈا تھا، اس کی وجہ سے اپنے پورے کے پورے ملک کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں جس میں انڈیا کی طرف سے انڈیا کا کوئی ذکر تک نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب، انڈیا کے اندر ابھی میں خبریں پڑھ رہی تھی کہ کوئی 18 نوجوانوں کو انہوں نے اور ایک اپنے فضائیہ کے اہلکار کو پاکستان کی ISI کے ساتھ لنکس میں مطلب جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا. اور دوسری طرف یعنی یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے انڈیا میں کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ لیڈنگ پوزیشن پلے کر رہا ہے. تو اب اس ساری چیز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مطلب کوئی یعنی وہاں کے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ایک تسلی دینے کے لیے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟
الیکشن آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی الیکشن آ رہا ہوتا ہے، یہ ایک پرانی پلے بک ہے ہندوتوا کی، یہ جو فیشسٹ رجیم اس وقت ہے جو ڈویسو پالیٹکس کرتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اینٹی پاکستان نیریٹو بناؤ، چاہے اپنے لوگوں کو مارنا پڑے. دیکھیے فالس فلیگ آپریشن تو کئی کیے نا، خود کشمیر میں اپنے فوجیوں کو مروا دیا، اپنے پیراملٹری فورسز کو مروا دیا، صرف اس لیے 2019 میں نے الیکشن جیتنا ہے. تو آج بھی آپ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھیے یہ دنیا میں ایک میکارتھیزم ہوا کرتا تھا جس میں ہر بندے پہ یہ شک، امریکہ میں یہ ٹرم چلی تھی کہ پالیسی کے طور پہ ہر اس بندے کو پکڑ لو جو سوچتا بھی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہاں سوشلزم میں یہ چیز تو ٹھیک ہے. تو دراصل یہ سارا وہ میکارتھیزم ہے، وہ فیشزم کا ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہندوتوا، جس کی وجہ سے آپ تمام ان لوگوں کو جو پاکستان کے بارے میں اگر کلمہ خیر کہتے ہیں تو ان کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، فلاں کو بھی پکڑ لو، کبھی مسلمانوں کو پکڑو، اینٹی پاکستانی ریٹرک کو آپ بناتے چلے جاتے اور آخر کار اس جھوٹ میں خود پکڑے جاتے ہیں، خود گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو دیکھیے میں تو بھارت کے عوام سے مجھے تو بڑی توقع ہے کہ اگر بھارت کے عوام، یہ بر صغیر کے عوام پرامن طریقے سے انگریز سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ پرامن طریقے سے اس طرح کی ڈویسو پالیٹکس کرنے والوں کو جو بیسکلی ڈیموکریسی کے نام پر دھبا ہیں، ایسے لوگوں سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک دلت نے بی جے پی کو ڈیفیٹ کیا ایودھیا میں، جو کہ گڑھ سمجھا جاتا ہے ہندو ایکسٹریمزم کا، اور پھر اسپیکر کے عہدے تک پہنچے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے. بس ایک آخری چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. طارق رحمان جو کہ بنگلہ دیش کے نئے لیڈر ہیں، انہوں نے ایکس پہ ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا، کیونکہ 25 مارچ کے حوالے سے، کہ یہ ایک ہماری تاریخ کی بہت ہی سیاہ اور سفاکی سے بھرپور رات ہے، اور اس میں نسل کشی کی گئی تھی. آپریشن سرچ لائٹ کے نام پر ایک آپریشن ہوا تھا جس میں بہت سے علماء کو، جو اسکالرس تھے، جو بہت سے یعنی آرٹسٹ تھے، لیڈرس تھے، ان کو اٹیک کیا گیا. دیکھیے یہ ملکوں کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے وہ ناخوشگوار ان کی یادیں رہتی ہیں اور قومیں ایسے واقعات کو بھولتی بھی نہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہے، یہ اس سے بڑا فیکٹ ہے کیونکہ 25 مارچ کو جو کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے اس میں پاکستان کی، آج کے پاکستان کی یا ویسٹ پاکستان کی ایٹ دیٹ ٹائم غلطی تھی، وہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان اس وقت اپنے کرائسس سے گزر رہا تھا، قیادت کے بحران سے بھی گزر رہا تھا، اور قیادت کے اس بحران کی وجہ سے جو پھر چیزیں پیدا ہوئیں ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. الٹیمیٹلی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور اس میں فوجی آپریشن کے درمیان، فوجی آپریشن کے دوران جو کچھ ہوتا ہے ان میں کچھ حصہ وہاں پر بھی ہوا، لیکن بہت ساری چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے. You have recently visited بنگلہ دیش، تو لوگوں کے کیا تاثرات تھے اسی حوالے سے؟ وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا غلط تھا، اور ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الگ ہونا غلط تھا. بہت سارے لوگ یہ سمجھنے والے ہیں کہ آج بھی شاید آپس میں کچھ نہ کچھ ہم تعاون کا راستہ بنا سکتے ہیں. طارق رحمان کی یہ مجبوری ہے. دیکھیے وہاں پر عوامی لیگ کا تھوڑا سا ایک بچا کھچا ووٹ بینک ہے. بہت سارے لوگ شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان، جو بنگلہ دیش ہے، وہ بھارت سے دور ہوتا ہوا کہیں پاکستان کے زیادہ قریب نہ چلا جائے، تو وہ بھی ایک معاملہ ہوگا. تو انہوں نے پولیٹیکل بیلنسنگ کے لیے اپنا یہ کام کیا ہے، اور ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بڑی پرو پاکستان پارٹی سمجھی جاتی ہے. جی پرو پاکستان. دیکھیے ہمیں پرو پاکستان یا اس طرح کی، میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش یا پاکستان اور کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ کسی درجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو کچھ اس اصول کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے جو یورپی یونین میں روا رکھا گیا ہے. یعنی آپ ابتدا میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک، مطلب آپ ویزے کو محض ایک تکلف بنا دیں. یعنی اگر آپ ویزا ختم نہیں کر سکتے، یہ تو ریسیپروکل چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ویزا نہیں ختم کر سکتے تو بنگلہ دیشی کے لیے پاکستان آنا، اس کو آن ارائیول ویزا جاری کر دیں. پاکستانی بنگلہ دیش چاہیں تو ان کو آن ارائیول ویزا جاری کر دیں، ٹریولنگ کو ایز کر دیں. اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں دونوں ملکوں کی سیکیورٹی بھی بہتر ہوگی، دونوں ملکوں کی پالیٹکس بھی بہتر ہوگی، دونوں ملکوں کا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس میں بھی مارکڈ امپروومنٹ آئے گی.
ٹھیک حبیب صاحب، بس ایک لاسٹ چیز کے اوپر کمنٹ لے لیتی ہوں کہ پاکستان افغانستان کی اسکرمشز ابھی تک چل رہی ہیں، کنڑ کے قریب بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں اٹیکس کی، تو اب یہ تو بہت اوور شیڈو ہو گیا کیونکہ دنیا میں ابھی ایک تو گلوبل کرائسس بن گیا نا افغانستان اور ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، تو یہ جنگ جو ہے کافی اوور شیڈو ہو گئی ہے. یوکرین کی بھی جنگ چل رہی ہے ساتھ ساتھ، 1000 ڈرونز انہوں نے آج فائر کیے رشیا نے یوکرین پہ، تو اب یہ تو چیزیں لائک کافی سائڈ لائن. جو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ پڑوسی آپس میں جھگڑ پڑے، اور خاص طور پر ایسے پڑوسی جیسے کہ پاکستان اور افغانستان ہے. پاکستان اور افغانستان کے بارے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ دراصل ایک ہی ہے، ان کو ایک جیسا دیکھنا چاہیے. تو لہٰذا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمی ہے ان کا بندوق تک اور اسلحے تک پہنچ جانا، ایک آرمڈ کانفلکٹ تک چلے جانا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی اب ایسا لگ رہا ہے، اور ان دونوں ملکوں سے باہر چائنا بھی ہے، ترکی بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، کہ کسی درجے میں سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے کم از کم یہ جو ڈس انگیج ہوں ایک دوسرے سے، اور وہ اپنے معاملات کو ٹیبل پہ لے آئیں. یہ آئیڈیل صورتحال ہے جس کو ہونا چاہیے. ٹھیک، چلیں ادھر پروگرام کلوزنگ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.